Which word is formed by rearranging the word shoot? ये साउथ बनेगा. Which of the following organization is of South Asian countries? ये सार्क है. Partition of Bengal occurred due to administrative issues. जी नेक्स्ट कोई और पढ़ दे. मैं रीड कर दूं. बिल्कुल करें. When you say may I use your pen, the word may is implying that you are asking for B option permission. He is dash in the class. He is best in the class. A option. Question number 14. The plural of family is families. C option. Question number 15. The Commonwealth of Nations has mapped out a 6-year program of aid for Southern Asian. It is also known as Colombo Plan. C option. Question number 16. Which organization deals with terrorism and drug abuse? C option. United Nations Office on Drugs and Crime. Question number 17. Who is which part of speech? It is a pronoun. B option. Question number 18. Hurera means a. D option. Cat. Question number 19. Which of the following is adverb of place? B option. Abroad. Question number 20. Dash is the specialized United Nations Agency for Information and Communication Technologies, ICT. A option. The International Telecommunication Union. Question number 21. He is a hardworking student. He does not. A option. Give up. Question number 22. Dash result from the attraction between oppositely charged ions. B option. Ionic bond. Question number 23. Who assumed the presidency of the UN Security Council for the month of May 2023? B option. Pascal Barisdale. Question number 24. He is working now is which type of sentence? B option. Present continuous. Question number 25. At the age of 9, who became the youngest Microsoft certified professional expert in the world? B option. Arfa Karim. Now question number 26. SARC stands for? जी आज के लेक्चर का पहला सवाल था कि सार्क स्टैंड्स फॉर, सार्क किस चीज का एब्रीवेशन है? तो सार्क एब्रीवेशन है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. SAARC इसका एब्रीवेशन है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ये तंजीम 8 दिसंबर 1985 को कायम की गई. इसका सदर दफ्तर काठमांडू नेपाल में है और इस तंजीम के 8 रुकन ममालिक हैं, 8 मेंबर्स हैं. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका. तो सार्क एब्रीवेशन है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. जी नेक्स्ट पढ़ें. When pressure of gas is increased, the volume of cylinder will A. Increase, B. Decrease, C. Remain same, D. None of these. जी इसका जवाब है कि जब किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कम हो जाता है, डिक्रीज होता है. जी नेक्स्ट मरूजी.
آواز کا ٹکرا کر واپس آ جانا کیا کہلاتا ہے؟ اے ریفلیکشن، بی ریفریکشن، ڈی ڈیفریکشن، ڈی نن آف دیز۔ جی، آواز جب کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو ایک گونج پیدا ہوتی ہے جس کو ریفلیکشن کہا جاتا ہے۔ آواز کا ہو بہو گونجنا اس کو ریفلیکشن کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ کسی پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا تو اچانک اس کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور اس نے اونچی آواز میں کہا، او مائی گاڈ! تو کچھ ہی دیر کے بعد اس کی آواز چٹانوں میں گونجنے لگی، پہاڑوں میں گونجنے لگی۔ وہ بچہ بڑا حیران ہوا اور اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جان، یہ کیسی آواز ہے؟ میری ہی آواز بار بار گونج رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا، اسے زندگی کہتے ہیں۔ آپ جو صدا بھی لگائیں گے تو وہی صدا آپ کو دوبارہ سنائی دے گی۔ آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ اچھے ہیں تو دوبارہ یہی صدا آپ کے کانوں میں سنائی دے گی کہ آپ اچھے ہیں۔ تو اس کو دنیا گونج کہتی ہے، لیکن میں اسے زندگی کہتا ہوں۔ تو آواز جب کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو اس کو انعکاس یا گونج کہا جاتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا ریفلیکشن۔ جی نیکسٹ۔ ممالک اس راستے سے مغربی ممالک سے تجارت کر سکتے ہیں؟ اے بحیرہ روم اور بحیرہ احمر سے، بی بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر سے، سی بحیرہ روم اور بحیرہ ہند، ڈی بحیرہ روم اور بحیرہ کاہل سے۔ جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں بحیرہ احمر۔ احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ، جس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ریڈ سی کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ بحیرہ احمر دراصل ایک چھوٹی سی خلیج ہے، تقریباً 1200 مربع میل کی ایک خلیج ہے، جو کہ اس خلیج کو انگریز خلیج عرب بھی کہتے ہیں۔ اسی خلیج کے ذریعے آگے پھر یورپ تک رسائی ممکن ہے۔ تو پہلی جو خلیج ہے وہ بحیرہ احمر ہے، یعنی ریڈ سی۔ ایک تو یہ راستہ ہے جس کو اڈاپٹ کر کے آپ یورپ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر جو نمکیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کو ریڈ سی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی سرخ نہیں ہے، بلکہ اس کی سطح پر ایک بیکٹیریا ہے، سائنو بیکٹیریا۔ تو سائنو بیکٹیریا پانی کے اوپر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لیئر ہمیں ریڈ دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے عربی لوگ اس کو بحیرہ احمر یعنی سرخ سمندر یا ریڈ سی کہتے تھے۔ تو یہ دراصل ایک پٹی ہے، پانی کی خلیج ہے، جو کہ آگے یورپ تک رسائی کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے بحیرہ روم، جس کو انگریزی میں میڈیٹرینین سی بھی کہا جاتا ہے، بحیرہ متوسط بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا سمندر ہے جو کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک راستہ فراہم کرتا ہے، اور یہ تقریباً 2.5 ملین مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہی وہ سمندر ہے کہ جس کی ایک چوڑی پٹی کو آبنائے جبل الطارق بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ آبنائے ہے کہ جہاں پر طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں۔ تو یہ دو سمندر ہیں جو خلیج عرب کو عرب
عربی ممالک کو یورپ کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر، میڈیٹرینین سی اینڈ ریڈ سی۔ جی نیکسٹ پڑھیں۔ یہودیوں کے دل کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اے پہاڑ سے، بی پانی سے، سی پتھر سے، ڈی زمین سے۔ جی یہودیوں کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وائی کوبالٹ ٹریٹمنٹ آف کینسر؟ اے ایمٹ الفا ریز، بی ایمٹ بیٹا ریز، سی ایمٹ گاما ریز، ڈی ایمٹ نیوکلیئر ریز۔ کوبالٹ، کوبالٹ آپ جانتے ہیں ایک دھات ہے اور بالکل یہ لوہے اور نکل جیسی دھات ہے۔ جیسے لوہا اور نکل مقناطیس کو چپکتا ہے تو یہ دھات بھی مقناطیس کو چپکتی ہے۔ اس کا اٹامک نمبر 27 ہے اور اس کا اٹامک ویٹ 59 ہے۔ اور یہ جو ہم مٹی اور چینی کے برتنوں پر نقش و نگار بناتے ہیں، جو شیشے چینی کے ظروف پر مختلف قسم کے خوبصورت ڈیزائن بناتے ہیں، تو یہ ڈیزائن بھی اسی کوبالٹ کی وجہ سے بنتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال پوچھا گیا ہے کوبالٹ 60۔ اب کوبالٹ 60 کیا ہے؟ جب اسی کوبالٹ کو نیوکلیئر ری ایکٹر میں آپ رکھ دیں تو یہ نیوٹرانز کو جذب کرتا ہے اور جذب کرتے کرتے یہ نیوٹرالا بن جاتا ہے اور 60 میں تبدیل ہو جاتا ہے، کوبالٹ 60 میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہی کوبالٹ 60 کیمرے میں بھی یوز ہوتا ہے اور کینسر کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے اندر سے جب آپ اس کو اٹامک ری ایکٹر میں رکھیں گے یہ نیوٹران جذب کرے گا۔ نیوٹران جب یہ جذب کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس سے ایک خاص شعاع نکلتی ہے جس کو گیما ریز کہتے ہیں۔ وہ گیما ریز کینسر کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا گیما ریز۔ آج اسکول نہ جاؤ کون سا فعل ہے؟ اے فعل مثبت، بی فعل نہیں، سی فعل معروف، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ نہ جاؤ یہ تو بالکل آسان سا ہے، فعل نہیں ہے۔ آپ کسی کام سے کسی کو روک رہے تو درست جواب ہوگا فعل نہیں۔ تو 33 کویسچن نمبر ہے۔ اگر مس نگینہ صاحبہ کلاس میں موجود ہیں تو وہ میتھمیٹکس کے سوال کو اگر پڑھانا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پلیز کروا دیتے ہیں۔ دو متوازی خطوط سے بننے والی مثلثان۔ سب سے پہلے متوازی کو سمجھیں۔ متوازی سے مراد یہ ہوتا ہے مطابقت رکھنے والے، برابر یا ایکول۔ اب دو برابر خط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس سے دو ٹرائی اینگلز بن رہی ہیں جن کے قاعدے یعنی بیس مشترک ہے یا اکٹھی ہے، تو یہ اضلاع بھی آپس میں ہوں گے۔ دیکھیں متوازی کا لفظ ہی ہنٹ دے رہا ہے کہ برابر ہوں۔ اب میں آپ کو نا ایک شیپ میرے پاس ہے موجود، اس سے تھوڑا سا اس کا سمجھا دیتی ہوں کہ متوازی الاضلاع کیا ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک شیپ شو ہو رہی ہوگی جس میں 3 اینگلز بنے ہوئے ہیں 60 کے۔ اس کی جو سائڈیں ہیں نا یہ اے بی کہلاتی ہیں، یا کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں، اے بی سی ڈی۔ ایک اور شیپ دکھاتی ہوں تھوڑی سی اور واضح ہو جائے گی آپ کے لیے۔ یہ شیپ آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ جو بلو لائن ہے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر، یہ ضلع ہے۔ اگر تینوں ضلع برابر ہوں
جیسے میں نے پہلی شیپ بتائی ہے جس میں اینگل 60 کے تھے تو وہ متوازی الاضلاع ہوگی. قاعدہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے شیپ جو ہے نیچے جہاں پہ کراس لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں، یہ والی لائن جو ہے اگر دونوں ٹرائی اینگل ان کے ضلع بھی برابر ہیں، ان کے جو بیس ہے وہ بھی برابر ہے اور وہ ایک ہی خط پر واقع ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، تو ان کی کیا کہتے ہیں متعلقہ جو لمبائیاں ہیں وہ بھی برابر ہوں گی، ان کے اینگل بھی برابر ہوں گے، ان کے کیا کہتے ہیں یعنی زاویے اور ان کے ضلع بھی برابر ہوں گے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے جو ابھی مس رخسانہ پیج پڑھا رہی تھی یا سر جو پیج پڑھا رہے تھے اس کو غور سے دیکھیں، یا آپ کے سامنے یہ جو ایک پیج میں نے شیئر کیا ہے، اگر اس کو سینٹر سے کٹ کریں، بالکل سینٹر سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، تو دو ٹرائی اینگلز بن جائیں گے، دونوں کے رقبے سیم ہوں گے. جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں اوپر نیچے ہیں، یعنی ان کی بیس جو ہے نا جہاں پہ آپ سٹاپ شیئرنگ کر رہے ہیں، اگر دو حصے کر کے ان کو اوپر نیچے رکھ دیا جائے، ایک اوپر اور ایک نیچے، تو دونوں کے رقبے آپس میں یا ایریا یا لائن سیگمنٹ ہر چیز برابر ہوگی، اور یہ ایک تھیورم ہے 9th 10th میں. تو اس کو پورا تو بتانا مشکل ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایکویلیٹیریئر جو ٹرائی اینگل ہوتی ہے اس کے اینگلز اور لائن سیگمنٹس ہمیشہ برابر ہوتے ہیں، اور اس کے اینگل 60 کے ہوتے ہیں تینوں. جی سر. اور مثلث کے زاویوں کی مقداروں کا مجموعہ ہمیشہ 180 ہوتا ہے. جی سوال نمبر 34 پڑھیے. میڈم صاحبہ نے بہترین طریقے سے ہمیں دو متوازی مثلثوں کے رقبے کے متعلق بتایا ہے، اور مجھے تو بالکل آسانی سے ہی سمجھ میں آ گیا ہے. معروضی نمبر 34 پڑھیے. قدرتی ہوا اور روشنی کے لیے کمرے کا روشن ہونا چاہیے. روشن دان بی آپشن. 35 ہے جی کا جی متضاد پڑھو. اے آپشن. سر یہ آسان ہے اس لیے اگر آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے تو میں رک جاتی ہوں. اپنی جی غلطی بالکل. دوسروں اب پر روشن دان کی ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو اس نے مکان نیا بنوایا ہوا تھا تو وہاں روشن دان لگے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روشن دان کس لیے آپ نے بنوائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قدرتی ہوا اور روشنی کے لیے بنائے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی یہ نیت ہوتی کہ ان روشن دانوں سے، اس روشن دان سے ہوا اور روشنی کے ساتھ ساتھ آذان کی آواز بھی سنائی دے تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. اور آپ اگر احادیث کی 6 کتب کو بھی دیکھیں تو اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر آگے کام ہو یا نہ ہو لیکن اس کا آپ کو صلہ ضرور ملتا ہے. اچھی نیت کا اچھا صلہ خداوند قدوس ضرور عطا کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری معروضی ہے خشک کا متضاد بتانا ہے. خشک کا متضاد تر ہوتا ہے. جی میڈم صاحب نیکسٹ کویسچن پڑھیے. اپنی غلطی دوسروں پر ڈالنے کے لیے کون سی ضرب المثل استعمال ہوتی ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اعلی صوت کہاں ہوتا ہے؟ لارنکس، بی فارنکس، سی ٹریکیا، ڈی نن آف دیز.
جی اعلی صوت یہ سین سے لکھا ہوا ہے جبکہ صوت سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے. صوت آواز کو کہتے ہیں اعلی صوت. اعلی صوت جس کو ووکل کارڈ یا پھر وائس باکس بھی کہا جاتا ہے. اردو میں اس کو کہتے ہیں اعضائے تکلم. اب اعضائے تکلم کون سے ہیں؟ وہی چیزیں ہیں جن سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، چیختے ہیں، اس کے بعد سارے کام کرتے ہیں. تو وہی اعضائے تکلم بھی ہیں، جیسے ہونٹ، دانت، مسوڑے، تالو اور نوک زبان، زبان کا پھل، زبان کا اگلا حصہ، لیرنکس، فیرنکس، زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا پچھلا حصہ، اور اسی طرح ناک کا راستہ، حلق، غشائی پردے، یہ سارے اعضائے تکلم میں آتے ہیں. یہ آپ لسانیات میں پڑھیں گے تفصیلی اس کو. جی نیکسٹ. جنرل ایوب خان نے زراعت کی ترقی کے لیے کسانوں کو کون سا ریلیف دیا؟ اے قرضے اور سولر، بی کھاد اور سی قرضے اور ٹیوب ویل، ڈی ان میں سے کوئی نہیں. جی ایوب خان، آپ سب کے علم میں ہے کہ ایوب خان 1958 میں اقتدار میں آئے تھے. مارشاء اللہ لگایا تھا. مارشاء اللہ لگا تو پہلے اسکندر مرزا نے لگایا تھا نا. پھر 20 دن کے بعد صدر ایوب نے ہینڈ اوور کر لیا تھا. تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 5 سالہ منصوبہ چل رہا تھا. پہلا پاکستان کا 5 سالہ منصوبہ چل رہا تھا اور وہ ختم ہونے کے قریب تھا، لیکن وہ اپنے جو ٹارگٹس تھے وہ پورے نہیں کر رہا تھا. تو صدر ایوب نے پھر ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو ایگریکلچر کمیٹی بنائی، جس نے 1 جنوری 1959 کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی. اس رپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے زرعی اصطلاحات کی تھیں اور بڑی زبردست اصطلاحات کی. ایک تھا. دوسری ریزن یہ تھی کہ جو صدر ایوب کے مشیر تھے انہوں نے صدر ایوب کو بتایا کہ یہ جو جاگیردار یا وڈیرے ہیں یہ آپ کے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ان کو کرش کیا جائے. تو صدر ایوب خان نے پھر ایک کمیٹی بنائی تھی، ایگریکلچر ریفارمز کی کمیٹی بنائی تھی. تو اس کمیٹی کی تجاویز پر پھر انہوں نے کچھ ریفارمز کی تھیں. پہلی ریفارمز تو حد ملکیت کی تھی کہ جن کے پاس 500 ایکڑ نہری رقبہ تھا اور جس کے پاس 1000 ایکڑ بارانی رقبہ تھا، تو انہوں نے 500 کی بجائے 150 ایکڑ رقبہ رکھ دیا تھا صدر ایوب خان نے. اسی طرح جس کے پاس 1000 ایکڑ رقبہ تھا بارانی، اس کی لمٹ پھر 300 ایکڑ تک کر دی تھی. اسی طرح جو سرکاری رقبہ تھا وہ چھوٹے کسانوں کے حوالے کر دیا تھا اور کسانوں کو کافی ریلیف بھی دیا تھا. خاص طور پہ ان کو جدید مشینری، ٹیوب ویل اور بیج وغیرہ دیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ قرضے بھی دیے گئے تھے. تو وہ دور جو ہے پاکستان کا وہ سبز انقلاب کا دور کہا جاتا ہے، گرین ریولوشن کا دور کہا جاتا ہے. تو اس کا درست جواب ہوگا کہ قرضے دیے تھے چھوٹے کسانوں کو اور ٹیوب ویل دیے تھے. جی میڈم صاحبہ نیکسٹ کویسچن. زاہد ذہین طالب علم ہے. اس جملے میں ذہین کیا ہے؟ اس میں صفت، مطلق فعل، اس میں صوت یا حرف عطف؟ یہ چھوٹے موٹے سوال خود پڑھا دیا کریں مس. اسم صفت کی اب میں کیا تعریف کروں. جی سر. پاکستان میں شرح خواندگی کتنی ہے؟ اے 40%، اس کا پہلے والے کا آنسر اس میں صفت ہے. پاکستان میں شرح خواندگی کتنی ہے؟ 40%، 50%، 60% یا 70%؟
جی 60% ہے۔ پاکستان اقتصادی سروے رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کی جو شرح خواندگی ہے، لٹریسی ریٹ ہے، وہ 60% ہے۔ پہلے یہ 58% تھا، لیکن یہ اب بڑھ کر 60% ہو گیا ہے۔ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو اس وقت جسٹ 16% شرح خواندگی تھی، اور اب جو ہے یہ تقریباً 60% ہے۔ جی نیکسٹ پڑھیں۔ کس نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا تھا؟ یہ آپشن شیطان نے۔ 42 ہے آل راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیلڈ ان اے لندن، بی دہلی، سی کراچی، ڈی جنیوا۔ جی ذرا تھوڑا سا گول میز کانفرنسز کے بارے میں سن لیں۔ آج تک تو ہم گول میز کانفرنس کے مطالعے پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے، لیکن ہمیں اس کی ڈیٹیل کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو میں تو مختصراً بتانا چاہوں گا کہ جون 1929 میں برطانیہ میں عام انتخابات ہوئے تھے، اور وہاں پر پھر ایک نئے وزیر اعظم مقرر کیے گئے تھے، رمزے میک ڈونلڈ ان کا نام تھا۔ تو جون 1929 میں ہندوستان میں ایک آئینی بحران چل رہا تھا، کبھی دلی تجاویز دی جا رہی تھیں، کبھی سیمن کمیشن، کبھی نہرو رپورٹ، کبھی 14 نکات، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں برطانیہ کے وزیر اعظم، نئے وزیر اعظم دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بر صغیر کے اندر جو ایک آئینی تعطل پیدا ہو گیا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بر صغیر کے جو مقامی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے عہدیداران کو لندن بلوایا جائے، تاکہ فریقین کے درمیان کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تو اس وقت لارڈ ارون 1929 میں ہندوستان میں، اس وقت لارڈ ارون پیکٹ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، لارڈ ایرون جو ہے اس وقت یہاں پر وائسرائے تھے۔ انہوں نے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ قائد اعظم نے ان کے اس کام کو ویلکم کہا، خیر مقدم کیا، اور پھر اس کے بعد 3 کانفرنسز ہوئی تھیں۔ پہلی کانفرنس 10 نومبر 1930 سے 19 جنوری 1931 تک جاری رہی، بلکہ یہ پہلا دور تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا دور ان کا 7 ستمبر 1931 سے 1 دسمبر 1931 تک جاری رہا۔ اس دوران ایرون گاندھی پیکٹ بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد تیسرا ان کا جو دور تھا وہ 17 نومبر 1932 سے 24 دسمبر 1932 تک لندن میں منعقد ہوا۔ تو آخر میں پھر ایک وائٹ پیپر بھی ان کانفرنسز کا ایک وائٹ پیپر 1933 میں شائع کیا گیا تھا، اور ایک نیا قانون، اس کے بعد ایک نیا قانون بنایا گیا تھا جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بھی کہتے ہیں، اس کی پھر منظوری دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر 1937 میں اسی قانون کے تحت عام انتخابات ہوئے تھے، جس میں کانگریس کا پلڑا بھاری رہا تھا اور اس نے حکومت بنائی تھی۔ پھر آگے کی تاریخ آپ کو پتہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، ورنہ آپ کو بتاتا کہ مسلمان لیڈرز کیا چاہتے تھے اور کانگریس لیڈر کیا مطلب ڈیمانڈز کرتے تھے، ان کی شرائط کیا تھیں۔ جی نیکسٹ۔ Half-life period for carbon-14 is nearly A 1.2 days, B 5,730 days, C 5.73 years, D 5.73 days. جی کاربن کی ہاف لائف کیا ہے؟ 5730 ڈیز ہوتی ہے۔ شیطان اور جن کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ Trade become progress in South Asia when
جنوبی ایشیا میں تجارت تیز ہو جائے گی جب کشمیر ایشو ریزالوڈ، جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو تجارت تیز ہو جائے گی۔ اچھا، ہندو تقسیم ہند کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ تھا۔ کراچی از دا سٹی ویئر قائد اعظم واز بورن، یہاں ویئر کا استعمال کرنا تھا۔ کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں قائد اعظم پیدا ہوئے تھے۔ مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اس کے بعد ہے آبجیکٹیو ریزولوشن۔ آبجیکٹیو ریزولوشن جس کو قرارداد مقاصد بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیں ایک اور دوسری ہے قرارداد مقاصد۔ اب قرارداد مقاصد کیا ہے؟ قرارداد مقاصد یہ 7 مارچ 1949 کو وزیر اعظم نے پیش کی اور اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو اس کو منظور کیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا آئین بنایا گیا تھا، وہ دراصل بھی انگریزوں والا آئین تھا 1935 والا، جس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹس کی گئی۔ پھر 7 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی گئی، جس کا تھیم یہ تھا کہ پاکستان میں جو بھی قانون بنے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنے۔ تو اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا تھا۔ یاد رہے یہ 7 مارچ کو پیش کی گئی تھی اور 12 مارچ کو منظور ہوئی تھی، اور یہ دونوں سوال پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، پھر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر نے تو ہمیں 7 پڑھایا تھا، پھر اس کا جواب 12 کیسے ہو گیا؟ تو اس کا ڈیفرنس یاد رکھیں، 7 مارچ کو پیش کی گئی اور 12 مارچ کو منظور کی گئی۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر 1973 کے آئین کا اس کو ایک حصہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آخری معروضی ہے آج کی، تمام عقیدوں کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔